अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे, खुश रखे, बरकतें अता फरमाए। मक्का मुकर्रमा में हूँ और दुआ है अल्लाह मेरी, मेरे माँ बाप की, आपकी, आपके वालिदैन की और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमाए। आप सबको भी इस सफ़र की सआदत नसीब फरमाए। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला ए ईमान वालों, उसकी रिकॉर्डिंग रोज़ाना हम करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम एक एपिसोड में, एक किस्त में आप भी शामिल हो जाया करें। तो इंशाअल्लाह आज तिजारत के मौजू पर आयत का इंतखाब किया है। अब बहुत खूबसूरत मैसेज है और इंशाअल्लाह आइए उसकी रिकॉर्डिंग में आपको शामिल करते हैं। आप भी शामिल हो जाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुझे इस्लामी भाइयों, आइए अब इस आयत का तर्जमा सुनते हैं। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माले नाहक ना खाओ। ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ, मगर ये कि कोई सौदा तुम्हारी बाहमी रजामंदी का हो, और अपनी जाने कत्ल न करो, बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है। चूंकि माली मामलात में हराम से बचना बहुत मुश्किल है और अल्लाह ताला मुश्किल अहकाम सुनाते वक्त पहले मुसलमानों को खिताब और फिर हुक्म सुनाता है। सुभान अल्लाह। नीज ये भी याद रखना जरूरी है कि आमाल से ईमान मुकद्दम है, बल्कि हराम कमाइयों से बचने का हुक्म सिर्फ मुसलमानों को है। कुफ्फार इन अहकाम में मुखातब नहीं होते। इन वजूह की बिना पर पहले ए ईमान वालों कहकर मुसलमानों से खिताब किया गया, पुकारा गया, ताकि इस खिताब की लज्जत से मुसलमानों पर ये भारी अहकाम हासिल हो जाए। अल्लाह गनी। इस बात को जब भी हमने तफसीर में पढ़ा, एक बात का एहसास मजीद होता है कि फिर तो सारे मुसलमानों को तवज्जो के साथ ए ईमान वालों कहकर जो अहकामात दिए गए हैं वो सुनने चाहिए, समझने चाहिए। लेकिन क्या अब तक हमने वो सारे अहकामात सुने, पढ़े, समझे? मुझसे बात की है, आपसे बात की हमारे रब अज़्ज़ व जल ने, मगर अफसोस आज हमारे पास इसका वक्त नहीं। इन्हीं नीयतों के साथ ये सिलसिला लेकर हम हाजिर हुए हैं कि कम से कम ये शॉर्ट क्लिप्स ही देख लीजिए, ये मुख्तसर सिलसिला ही देख लीजिए। चंद सिलसिले देख लेंगे, तकरीबन 80 के करीब सिलसिले होंगे, तो ये सारी आयतें कवर हो जाएंगी। और अगर हम इसे साल में एक बार सुन लिया करें तो ये रिवाइज भी हो जाएगा कि मेरे रब अज़्ज़ व जल ने प्यारे कुरान में मुझसे क्या इरशाद फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब आइए इस आयत के तहत जो चंद मदनी फूल, ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, यानी बातिल तरीके से आपस में एक दूसरे के माल न खाओ। इस आयत मुबारका में माल में तसर्रुफ का शरई तरीका बयान किया जा रहा है। बातिल तरीके से मुराद वो तरीका है जिससे माल हासिल करना शरीयत ने हराम करार दिया है, जैसे सूद, चोरी और जुए के जरिए माल हासिल करना, झूठी कसम, झूठी वकालत, खयानत और गसब के जरिए माल हासिल करना, और गाने बजाने की उजरत, ये सब बातिल तरीके में दाखिल और हराम है। यूं ही अपना माल बातिल तरीके से खाना, यानी गुनाह और नाफरमानी में खर्च करना भी इसमें दाखिल है। याद रहे, इसी तरह रिश्वत का लेन देन, डंडी मारकर सौदा बेचना, मिलावट वाला माल फरोख्त करना, कर्ज दबा लेना, डाका जनी, भत्ता खोरी और पर्चियां भेजकर हरासा करके माल वसूल करना भी इसी में शामिल है। गौर करें वो इस्लामी भाई, गौर करें वो मुसलमान जो हराम रोजी कमाते हैं। कुरान कह रहा है हमें, क्या हम कुरान की बात ना मानेंगे? क्या रब अज़्ज़ व जल के अहकाम से रूगर्दानी करेंगे? आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हराम कमाने वाले बिलखुसूस गौर से सुने, जो कहते हैं जनाब सब चलता है, मार्केट में रहना होगा तो करना पड़ता है, हम झूठ नहीं बोलेंगे तो दूसरा झूठ बोलकर अपना माल बेच देगा, हम मेड इन फला की मोहर नहीं लगाएंगे तो कोई और धोखा देकर माल बेच देगा। हमारी मार्केट का तो तरीका यही है। जो हराम रोजी कमाते हैं, खुदारा गौर से इन अहादीस को सुने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माल हराम हासिल करता है, अगर उसको सदका करे तो मकबूल नहीं, और खर्च करे तो उसके लिए उसमें बरकत नहीं, और अपने बाद छोड़कर मरे तो जहन्नम में जाने का सामान है। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटा देता है। बेशक खबीस को खबीस नहीं मिटाता।
اب اس حدیث سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو حرام کما کر پھر اپنے دل کو یوں سیٹسفائی کرتے ہیں، یوں مطمئن کرتے ہیں کہ جناب میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی تو بہت کرتا ہوں، میں ہر سال حج بھی کر لیتا ہوں، میں نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، حرام کماتا ضرور ہوں مگر مسجدیں بھی تو بنا رہا ہوں، تو شاید بیلنس ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ بڑی بے وقوفی ہے، یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، کیا گندگی سے گندگی صاف ہوتی ہے؟ نہیں، جیسے آپ نے اس حدیث میں بھی سنا کہ نیکیوں سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، برائی سے برائی نہیں مٹ سکتی۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا، جو گرو جو بڑھتا ہی حرام سے ہے اس پر جنت حرام ہے۔ یا وہ اسلامی بھائی بھی درس حاصل کریں جو کہتے ہیں بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، یعنی آپ اپنے بچوں کی جو گروتھ ہو رہی ہے، جو بچے بڑھ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، وہ حرام ہے، آپ تو ان کے جسم کو ہی حرام سے بڑا کر رہے ہیں، کیوں اپنے بچوں کے لیے جہنم کا ایندھن جمع کر رہے ہیں؟ نہ کریں ایسا، فقط حلال کی طرف آئیے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات بن جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بڑا آسان فارمولہ دے دیا کہ اپنی غذا پاکیزہ کر، ہماری کمائی، ہمارا رزق اگر یہ پاک ہے، صاف ہے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ اور جس کا رزق پاک نہیں، جس کی کمائی حرام ہے، اس کے اعمال مردود ہیں، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سوچئے، اب آئیے اس آیت کا جو اگلا جز ہے، إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے تجارت کرنی چاہیے، دونوں طرف سے رضامندی ہو، میچول انڈرسٹینڈنگ ہو، وہی تو ہمارے لیے حلال ہے۔ باہمی رضامندی کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ خرید و فروخت کی وہ تمام صورتیں جن میں فریقین کی رضامندی نہ ہو، یعنی دونوں راضی نہ ہو، درست نہیں ہے۔ جیسے اکثر کیا ہوتا ہے، ضبط شدہ چیزوں کی نیلامی ہوتی ہے، چیزیں پہلے ضبط کر لی جاتی ہیں، پھر نیلامی ہوتی ہے، جس کا مال ہے وہ راضی نہیں ہوتا، تو یہ درست نہیں ہے۔ یوں ہی کسی کی دکان، مکان یا زمین یا جائیداد پر جو جبری قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ یاد رہے کہ مال کا مالک بننے کے لیے تجارت کے علاوہ اور بھی بہت سارے جائز اسباب ہیں، جیسے تحفے کی صورت میں، وصیت یا وراثت میں مال حاصل ہو تو یہ بھی جائز مال ہے۔ تجارت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ مالک بننے کی اختیاری صورت ہے۔ اب آئیے تجارت کے کچھ فضائل بھی سن لیتے ہیں۔ تجارت سبحان اللہ اگر صحیح کیا جائے، حلال طریقے سے کی جائے تو اس کی فضیلتیں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، تجارت کرنے والا مگر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت میں جھوٹ بولنے والے، تجارت میں دھوکہ دینے والے، حرام کمانے والے، غور کریں کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ بزنس کو انکریج کیا گیا ہے، اسلام میں تجارت کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مگر سچا تاجر، امانت دار تاجر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، جب کچھ بیچے تو اس کی بیجا تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پس و پیش نہیں کرتے، اور جب انہیں کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہی ایک حدیث میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کے بہت سارے اصولوں کو بیان کر رہی ہے۔ آج بہت سارے سیمینار مقرر ہوتے ہیں، بہت سارے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں کہ جناب بزنس کے اصول کیا ہیں اور کس طرح بزنس کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنے پیارے انداز میں، قرآن کی آیت بھی ہم نے سنی، اور جس حدیث کو میں نے ابھی آخر میں بیان کیا، کیا شاندار حدیث ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیا کہ ہمیں مال بیچتے وقت کیا کرنا ہے، خریدتے وقت کیا کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امانت داری کرنی ہے،
پیسے لیتے وقت انداز کیا ہو، پیسے دینے ہو تو انداز کیا ہو. سبحان اللہ. اگر ان سنہرے اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو ایک شاندار پروفیٹیبل کامیاب بندہ بزنس مین بن سکتا ہے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب آپ نے تجارت کے فضائل بھی سن لیے، مال حرام کے نقصانات بھی سن لیے، اب علماء نے تجارت کے چند خوبصورت اصول بھی بیان کر دیے. چلیں آج جو تاجر اسلامی بھائی ہیں ان اصولوں کو بھی سنتے جائیے، اور اپنی اگر تجارت میں اس کو شامل کر لیں گے اللہ نے چاہا اس میں بہت برکت آ جائے گی. 14 اصول علماء نے آداب بیان کیے ہیں، علماء نے 14 آداب تجارت کے بیان کیے ہیں. آئیے اچھی نیتوں کے ساتھ وہ سنتے ہیں. نمبر 1، تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے یعنی نیتیں دل میں تازہ کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں تاکہ حلال کمائی سے اپنے اہل و عیال کی شکم پروری کروں گا اور مخلوق سے بے نیاز ہو جائیں اور مجھے اتنی فراغت مل جائے. تاجر کو چاہیے کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اچھے ارادے کر لے، یعنی دل میں اچھی اچھی نیتیں کر لے کہ میں بازار اس لیے جا رہا ہوں کہ حلال کمائی کماؤں گا، اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ خدمت کروں گا، ان کی ضروریات کو پوری کروں گا، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا اور اتنی مجھے فراغت مل جائے کہ پھر لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہوں. سبحان اللہ. یہ بھی نیت کرے کہ مخلوق کے ساتھ شفقت، خلوص اور امانت داری کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور خیانت کرنے والے سے باز پرس کروں گا. یعنی اچھی نیتوں کے ساتھ تجارت کی جائے، یہ پہلا ادب. دوسرا، تجارت کرنے والا جعلی اور اصلی نوٹوں کی پہچان حاصل کر لے، نہ خود جعلی نوٹ لے نہ کسی اور کو دے تاکہ مسلمانوں کا حق ضائع نہ ہو. سبحان اللہ. اپنا بھی نقصان نہ ہونے دے اور اپنی وجہ سے کسی اور کا نقصان بھی نہ ہونے دے. تیسری بات، اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ بھی نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، کہ اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے بلکہ پھاڑ کر پھینک دے تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے. بڑی خوبصورت بات کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مجھے ساتھ دھوکہ ہوا، میں نے آگے کسی کے ساتھ کر لیا. نہیں، آپ کے ساتھ برا ہو گیا، آپ کسی کے ساتھ برا نہ کریں. آپ کو کوئی دھوکہ دے گیا ہے، آپ میں اور اس میں تو فرق ہونا چاہیے نا، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں. تیسرا ادب. چوتھا ادب، اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے، اور اگر خریدار اس مال کی صفات سے پہلے ہی آگاہ ہو تو اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے کہ یہ فضول ہے. اس کو پہلے ہی پتا ہے تو اب بیان کرنے کی کیا حاجت ہے. پانچواں ادب، عیب دار مال ہی نہ خریدے. اگر خریدے تو دل میں پھر یہ عہد کر لے کہ میں خریدار کو تمام عیب بتا دوں گا، اور اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو اس نقصان کو اپنی ذات تک محدود رکھوں گا، دوسروں پر نہ ڈالوں گا. کیونکہ جب وہ یہ خود دھوکہ باز پر لعنت کر رہا ہے تو اپنی ذات کو دوسروں کی لعنت میں شامل نہیں کرنا چاہیے. خود برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو، یہ مجھے دھوکہ دے گیا، اب خود کسی کو دھوکہ دے تو پھر وہ اس کو برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6، اگر اپنے پاس موجود صحیح مال میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اسے گاہک سے نہ چھپائے ورنہ ظالم اور گنہگار ہوگا. نمبر 7، وزن کرنے اور ناپنے میں فریب نہ کرے بلکہ پورا تولے اور پورا ناپے. نمبر 8، اصل قیمت کو چھپا کر کسی آدمی کو قیمت میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اصل قیمت چھپا لیتے ہیں پھر قیمت میں دھوکہ دیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 9، بہت زیادہ نفع نہ دے اگرچہ خریدار کسی مجبوری کی وجہ سے اس زیادتی پر راضی ہو. یعنی خریدار بعض اوقات راضی ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ نفع لیتے ہیں اس کو مجبور کر کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 10، محتاجوں کا مال زیادہ قیمت سے خریدے تاکہ انہیں بھی مسرت نصیب ہو، جیسے بیوہ کا سوت اور وہ پھل جو فقراء کے ہاتھ سے واپس آیا ہو، کیونکہ اس طرح کی چشم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر کچھ لوگ تو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ غریب نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ ٹھیلا لگاتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں مگر وہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. اب ان سے وہ سودا خرید لینا چاہیے، بھاؤ نہیں کم کرانا چاہیے. آپ ان کی چشم پوشی بھی کر رہے ہیں، ان کو صدقہ بھی پہنچ رہا ہے، ان کو یہ سمجھتے آپ کی طرف سے مدد پہنچ رہی ہے. اب جیسے اس نے لکھا کہ بیوہ کا سود، اب ایک بیوہ ہے چاہتی تو بھیک مانگتی، غلط کام بھی ہو سکتا تھا مگر وہ بیچاری اگر سوت بنا رہی ہے، کوئی کپڑا بن رہی ہے تو اس سے خرید لیں، تھوڑا سا مہنگا بھی خریدتے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو اس طرح کی مدد کرنے کا بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے، اور اس سے ان لوگوں کو انکریجمنٹ ملتی ہے، اس سے ان لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ جو بھیک کی طرف نہیں آتے، ہاتھ پھیلانے کی طرف نہیں آتے، اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھاتے ہیں. اسی طرح بہت خوبصورت بات لکھی کہ قرض خواہ کے تقاضے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دے
اور اسے اپنے پاس بلا کر دینے کی بجائے اس کے پاس جا کر دے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہمارا مذہب ہے، کیا پیاری تعلیمات ہیں. پیسے لینے ہوتے ہیں پہلے اس کے گھر کے چکر لگاتے ہیں، پیسے لے لیے اب وہ ہمارے چکر لگائے، اب وہ بار بار فون کرے، وہ یاد دلائے، وہ منتیں کرے، ہم اسے کہیں نہیں بھائی ٹائم نہیں ہے، ابھی کچھ اور دن لگیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس نے مہربانی کی ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اب وقت آنے سے پہلے دے دوں اور جا کر دوں، اسے دھکے نہ کھلائے جائے. نمبر 12، جس شخص سے معاملہ کرے اگر وہ معاملے کے بعد پریشان ہو تو اس سے معاملہ فسخ کر دے. یعنی آپ نے ڈیل کر لی اور آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بہت پریشان ہو گیا مجھے کوئی چیز دے کر، آپ اس کو ختم کر دیں گے، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو سودا نہیں چلانا اس کو ختم کر دیں، آپ خوش رہیں. مسلمانوں کا بھلا سوچیں، کسی کو میں پھنسا لوں، کوئی ٹرک کر کے اس سے سودا لے لوں، بعد میں یہ پریشان ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 13، دنیا کا بازار اسے آخرت کے بازار سے نہ روکے، اور آخرت کا بازار مساجد ہے. سبحان اللہ. دنیا کی خرید و فروخت میں، دنیا کے بزنس میں اتنا بیزی نہ ہو جائے کہ نمازیں جا رہی ہیں، عبادت کا ہی ٹائم نہ بچے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت. اور خوبصورت جملہ، آخرت کا بازار. دنیا کے بازار میں دنیا کمانی ہے نا، آخرت کے بازار میں آخرت کمانی ہے. تو مسجدوں میں بھی وقت گزارے. اور آخری ادب، بازار میں زیادہ دیر رہنے کی کوشش نہ کرے، مثلا سب سے پہلے جائے اور سب کے بعد میں آئے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ اچھے مومن کی مثال یہ دی گئی جو مسجد میں سب سے پہلے جائے اور سب سے بعد میں آخر میں آئے. ہم بازار میں سب سے پہلے جاتے ہیں، آخر سب سے بعد میں آتے ہیں. ساری دکانیں بند ہو جائیں، پھر کوئی آ کر کہتا ہے بھائی بند کر دو، اب تو ساری مارکیٹ بند ہو گئی. پھر بندہ کہتا ہے اچھا چلو بند کر دیں. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم جتنی دیر تھوڑا وقت بازار میں دیں، اپنی روزی کمائیں، اللہ کے گھر میں وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت میں، دین کی خدمت میں. اللہ کرے کہ ایسا ذہن ہمیں نصیب ہو جائے. جیسے جیسے ان آیتوں کی ریکارڈنگز ہم کرتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، یقین کریں اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ کیا شاندار کتاب ہے قرآن. کتنے خوبصورت میسیجز ہمارے لیے، لائف کیسے گزارنی ہے، پڑوسی کے ساتھ کیا انداز ہو. نبی پاک کے دربار کے آداب ہم نے سنے، تجارت کی باتیں سنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا یہ ہم نے سنا، بدگمانی کے بارے میں سنا. سبحان اللہ. قرآن تو قرآن ہے. اے کاش ہم قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی سوشل میڈیا کے ناظرین، ذرا لائیے میرا موبائل قریب، کچھ باتیں کر لیں. اپنے پیج والوں سے بہت دن ہوئے کہ آپ سے کوئی سلام ہوا نہیں ہوئی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. میں کچھ کمنٹس یوں چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے کو کس انداز سے کریں، یہ ایک نیا تجربہ ہے اور ذہن یہ ہے کہ مجھے آپ کی مدد یوں چاہیے کہ ہم 12 منٹ 15 منٹ کا ایک کلپ بنا رہے ہیں اور آلموسٹ یہ 80 کلپس بنیں گے. لیکن آپ سوچیں یہ انشاءاللہ اتنا بڑا ہمارے لیے سرمایہ ہو جائے گا کہ ہم 80 کلپس کو اگر انٹرولز میں مختلف وقفے کے دوران روز کا ایک ہی دیکھ لیں تو 80 دنوں میں ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی ان تمام آیتوں کو سن لیں گے، اس کے احکام جان لیں گے جس میں ہم سے اللہ نے خطاب کیا ہے. اور نیت میری یہ ہے کہ آپ میرا یوں ساتھ دیجیے گا کہ جب یہ کلپس بن جائیں گے تو پھر آپ اس کو فارورڈ کیجئے گا. ایسا کوئی سسٹم بنا لیجئے گا کہ بھائی اپنے خاندان والوں کو کہ میں روز کا ایک کلپ بھیجوں گا، سب سن لیں تاکہ روز وہ سنتے رہیں اور انشاءاللہ یہ اللہ نے چاہا جلد ہم سارے کے سارے قرآن پاک کے احکام کو سمجھنے والے اور اللہ کرے پھر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اگر اس بارے میں آپ کوئی مشورہ بھی دینا چاہتے ہوں تو مجھے یہاں بھی مشورہ دے سکتے ہیں اور مجھے میرے ان باکس میں بھی مدنی مشورہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح میں ایک اور ریکویسٹ بھی ساتھ کر لوں کہ بہت سارے اسلامی بھائی اور اتنے سارے ان باکس میں میسج ہوتے ہیں، آپ کا نمبر چاہیے، آپ سے بات کرنی ہے. آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے گا، بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتے ہیں میں کتنوں سے بات کروں، کتنوں کو نمبر دوں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو آپ بس میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. ہم یہاں پر انشاءاللہ جیسے جیسے کبھی کبھی موقع ملتا ہے میں لائیو پیج پر آتا ہوں تو آپ سے بات چیت کر لیا کروں گا. چلیں آج اچھی اچھی نیتیں کر کے، دل جوئی کر کے میں کچھ آپ کے میسیجز پڑھ لیتا ہوں. وعلیکم السلام. بہت سارے پہلے تو وعلیکم السلام. فرمان علی بھائی آپ مکے میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے ملاقات کریں تو آپ ان باکس کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو صورت بنا لیں گے. اور بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. چودھری انتظار احمد آپ کب تشریف لا رہے ہیں؟ بارسلونا اسپین. ابھی چند اگلے مہینے یا محرم میں ہمارا یورپ کا ارادہ ہے. یہ نہیں پتہ کہ ہم اسپین جائیں گے کہ نہیں، ورنہ نگرانی شورا کے ساتھ یورپ کا سفر ہوگا، یو کے اور یورپ کا. لیکن اگر ہم کسی ملک میں آئیں تو آپ بھی آئیے گا. جی سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مدنی چینل پر کب آئے گا. جی انشاءاللہ ابھی تو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اللہ نے چاہا جلد انشاءاللہ مدنی چینل پر آئے گا. محمد سیف کوریا سے وعلیکم السلام. محمد سیف کھوریجا بہت شکریہ.
باقی چودھری انتظار احمد وعلیکم السلام. عبداللطیف بھائی وعلیکم السلام. بہت شکریہ جنہوں نے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہا اور حوصلہ افزائی کی. آپ سب کا بہت شکریہ. اسلامی بہنوں نے دعا کے لیے کہا اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے اور آپ کی مشکلیں آسان کرے. بہت شکریہ جنہوں نے حج کے سفر کی مبارکباد دی, بہت شکریہ. اور جناب میرے لیے بھی دعا کریں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبیل اتار اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تنویر احمد اٹلی کا, شاید اٹلی آنا ہو جائے جو میں نے محرم میں کہا ہے. ترکی جانا ہے, جرمنی جانا ہے اور UK, یہ تو پلان میں ہے, لیکن ابھی تک باقی یورپ کے ممالک جو ہیں وہ پلان ابھی فائنل نہیں ہوا ہے, تو وہ انشاءاللہ آسانی رہے گی. جی وقاص علی بھائی وعلیکم السلام. حج کے دنوں میں بالکل ہم لائیو آئیں گے اور صرف ہمارے پیج پر نہیں بلکہ مدنی چینل پر بھی لائیو ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہماری اس بار نیت ہے انشاءاللہ کہ صلی اللہ تعالی علی محمد, منا سے, عرفات سے, مزدلفہ سے لائیو مدنی چینل پر ہوں گے, ہمارے پیج پر بھی ہوں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. محمد عمران قبول بھائی وعلیکم السلام. آپ مدینہ منورہ میں ہیں, میرا سلام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا. اور انشاءاللہ اس بار ہمارا کچھ اور بھی نیا کرنے کا ارادہ ہے. ایک نئی ریکارڈنگ کرنے کی نیت ہے. آپ دعا کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری خطبہ حج دیا تھا, وہ خطبہ حج کا عرفات میں جا کر ریکارڈ کرنے کا ارادہ ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمت دے اور یہ سب کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو انشاءاللہ ہمارے چینل کے ناظرین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. بہت شکریہ آپ سب کا. میں نے کچھ میسیجز پڑھ لیے ہیں. جی صحت یابی, باپا کی صحت یابی کے لیے. اچھا بھائی بہن سمجھ نہیں آیا میسیج جو اسلامی جو میسیج کیا ہے. اجتماعی طواف بالکل ہوگا آصف بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد. کافی اسلام پہ پہنچ گئے ہیں, حرم شریف, اور میری بھی حاضری ہے. وقاص بھائی بہت شکریہ. چلیں اجازت دیجیے, فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ عنقریب کچھ دنوں بعد سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی مکہ پاک سے حاضری دوں گا انشاءاللہ.